अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कानून और अवाम के साथ मैं हूं अवैस अब्दुल्ला। तो कल से पाकिस्तान में अफरा तफरी का आलम है। अपोजिशन की तरफ से पिछले दिनों हाल ही में एक तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी असम्बली में। तो कल गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने आर्टिकल 5 का जिक्र करते हुए इस तहरीक को कैंसिल कर दिया, मुस्तरद कर दिया। तो इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इफ्तिखारुल्लाह डिल्लू साहब। तो मेरा आपसे पहला डिल्लू साहब क्वेश्चन ये है कि आर्टिकल 5 क्या है और आजकल के सियासी माहौल में क्यों इसका चर्चा है? अवैस भाई, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, ये इसका आर्टिकल 5 है। ये है लॉयल्टी टू स्टेट एंड लॉयल्टी टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इसका मतलब ये है कि हमें एवरी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, जितने भी लोग हैं, हमें अपने पाकिस्तान के कानून के साथ वफादारी करनी है और पाकिस्तान के आइन के साथ वफादारी करनी है। इसका मतलब ये है कि वफादारी तो सब करते हैं कि हमने कोई ऐसा एक्ट नहीं करना जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि इस तरह से करो, तो हमने बैने ही उसी तरह करना है जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन एक होली बुक है। होली बुक किस तरह है? इसको दूसरे सेंस में ना, कि कानून की ज़बान में पाकिस्तान की जो सबसे मुक़द्दस किताब है कानून की नज़र में, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। जितने भी कवानीन बनेंगे या बनते हैं या बनेंगे या बनते चलते आ रहे हैं, ये तमाम इन द लाइम लाइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान होते हैं या होंगे। इसलिए इसके बारे में कहा गया कि लॉयल्टी टू स्टेट और लॉयल्टी टू कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ हर बंदे का फ़र्ज़ ऐन है। अब चूँकि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट थी, पीटीआई की गवर्नमेंट, उन्होंने कानूनी काम करते हुए जो भी उनका जो एक्ट था वो कानूनी था, तो उसको जस्टिफाई करते हैं या नहीं करते। तो अब अपोजिशन कह रही है कि ये इन्होंने आर्टिकल 5 का इर्तिकाब किया है और ये मतलब ही ये अपने आप को लॉयल टू स्टेट और लॉयल टू कॉन्स्टिट्यूशन साबित नहीं कर सके। तो ये है इसका इनफैक्ट बात। तो डिल्लू साहब, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में हाई ट्रीज़न क्या है और इसकी सज़ा का क्या तरीक़ाकार है? देखिए वैस भाई, ये नाजरीन के लिए कि आर्टिकल 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, तो दिस वेरी आर्टिकल डील्स विद हाई ट्रीज़न। हाई ट्रीज़न क्या है? हाई ट्रीज़न है बगावत या किसी को जो मुल्क के ख़िलाफ़ जो बंदा होता है और गद्दारी का इर्तिकाब करता है, तो उसको कहते हैं कि ये हाई ट्रीज़न का इर्तिकाब इसने किया है। अब हाई ट्रीज़न क्या है? कि कोई शख्स जो कानून को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को एब्रोगेट करता है, यानी इसको ख़त्म करता है, इसको सबवर्ट करता है, फिर इसको होल्ड इन द बेंच करता है, फिर इसमें से कोई ऐसी साजिश करता है, कंस्पायरेसी करता है कि जिससे मुल्क पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरा हो, तो ऐसे जो डील करता है सेक्शन, उसको कहते हैं कि ये आर्टिकल 6 है और आर्टिकल 6 हाई ट्रीज़न इसको कहते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि आजकल इस मौजूदा सिनेरियो में हर जगह पे हाई ट्रीज़न और आर्टिकल 6 का चर्चा है। तो अब इसका तरीक़ेकार क्या है? अब किसी कानून की एजेंसी को, यानी कोर्ट ऑफ लॉ को, कोई इख्तियार नहीं है कि वो ये करें कि हाई ट्रीज़न ये होती है। हाई ट्रीज़न उसको डिफ़ाइन तो कर सकते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ लैंड में जो सुप्रीम फोरम ऑफ लॉ है, मसलन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो वो इसको डिफ़ाइन तो कर सकती है कि हाई ट्रीज़न क्या है। अगर कोई जो इसकी पेचीदगी हैं तो उसको कैसे हम देखा जा सकता है कि ये वो एलिमेंट्स हैं जो किसी एक्ट को हाई ट्रीज़न में लाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या कोई हाई कोर्ट इन मामलात में मदाखलत नहीं कर सकती, क्योंकि हाई ट्रीज़न का इख्तियार भी उसी पार्लियामेंट को है जहाँ पे ये मैटरिंग इशू चल रहा है। तो उसकी रोशनी में देखा जाएगा, उसकी एविडेंस देखी जाएगी, उसकी एविडेंशरी वैल्यू को देखते हुए क्वांटम ऑफ एविडेंस देखा जाएगा कि कौन से वो शहादत है, कौन से वो मामलात हैं जिससे हाई ट्रीज़न का जुर्म
وہ کسی ملزم کے خلاف، کسی بندے کے خلاف بنتا ہے، اور جو پارلیمنٹ ہے وہی اس کو ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس کی سزا کیا ہے۔ تو لہٰذا سیکشن آرٹیکل 6 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ وہ سیکشن ہے جس کا آج کل بہت چرچا ہے، اور یہ ہائی ٹریزن اس کو ہونی چاہیے۔ اب عمران خان کو کیسے ہائی ٹریزن دے سکتے ہیں؟ اب ہی واز الیکٹڈ پرائم منسٹر آف پاکستان، تو اب اٹ واز ہز مینڈیٹ کہ وہ ٹھیک ہے کہ اٹ واز ہز مینڈیٹ ٹو سینڈ ایڈوائس ٹو پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ اب پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیز ایکٹڈ آن دی ایڈوائس آف پرائم منسٹر آف پاکستان، اور انہوں نے اپنا رائٹ ایکسرسائز کیا ہے، اور وہ رائٹ ایکسرسائز کیا ہے جو کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں ہے۔ تو یہ ہائی ٹریزن اس طرح سے نہیں ہوتی، یہ کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے، تو لہٰذا دیٹ ہیز بین ایکسرسائز بائی دی پریزیڈنٹ آف پاکستان اینڈ ایڈوائس ہیز بین سینڈ بائی دی ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان مسٹر عمران خان نیازی صاحب۔ تو ناظرین آرٹیکل 6 رنس لائک دس کہ اینی پرسن ہو ایبروگیٹس اور سبورٹس اور سسپینڈز اور ہولڈز ان ابینس اور اٹمپٹس or conspires to abrogate or subvert or suspend or hold in abeyance the Constitution by use of force or show of force or by any other unconstitutional means shall be guilty of high treason. اور پھر اس کا سب سیکشن 2 ہے کہ any person aiding or abetting or collaborating the acts mentioned in clause 1 shall likewise be guilty of high treason. اور اس کا 2A ہے اس کا آرٹیکل کا سب سیکشن 2A سب آرٹیکل an act of high treason mentioned in clause 1 or clause 2 shall not be validated by any court including the Supreme Court and the High Court. نمبر 3 ہے اس کا سب کلاس، وہ یہ ہے مجلس شورا پارلیمنٹ shall by law provide any punishment for the punishment of persons found guilty of high treason. اب اس میں 2-3-4 اہم باتیں ہیں، وہ یہ ہے کہ کوئی شخص جو اس کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کرتا ہے، یعنی اس کو توڑتا ہے، پھر اس کو سبورٹ کرتا ہے، پھر اس کو کوئی ایسا کام کرتا ہے جو اس کی کانسپائریسی کرتا ہے، سازش کرتا ہے، مثلا اس کو توڑنے کی سازش کرتا ہے، یا کوئی ایسا ایکٹ کرتا ہے کہ جس سے اس کے توڑنے کے عمل میں وہ ممد ثابت ہوتا ہے، یعنی ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے، تو یہ کانسپائریسی کے زمرے میں آتا ہے، تو لہٰذا وہ بھی ہائی ٹریزن کا مرتکب ہو سکتا ہے کہ یہ وہ کام ہے کہ جس کو فورس کے ساتھ، اگر کسی شخص نے بائی فورس کوئی ایسی فورس یوز کی ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو سبورٹ کرنے کی، اس کو ایبروگیٹ کرنے کی، اور اس نے کانسٹیٹیوشنل یا کوئی انکانسٹیٹیوشنل مینز یوز کیے ہیں، یعنی غیر آئینی کام کیے ہیں جو کہ اس کا مینڈیٹ نہیں تھا کرنا، تو یہ وہ تمام مندرجات ہائی ٹریزن کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور ناظرین، ہائی ٹریزن کو آرٹیکل 6 کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کوئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ یا سپریم کورٹ آف پاکستان یا ہائی کورٹ اس میں مداخلت نہیں کر سکتی، یہ دس از انٹائرلی ڈومین آف پارلیمنٹ، تو دس میٹر از ٹو بی ججڈ اینڈ ایڈجوڈیکیٹڈ اپان بائی دی پارلیمنٹ، کیپنگ ان ویو دی کوانٹم، دی ایویڈنس، کوالٹی، what is required کہ جس سے پتہ چل سکے کہ اس بندے نے بغاوت کی ہے۔ تو اب آج تک اس کے بعد تو یہ میری عرض تھی، آرٹیکل 6 اس کو ڈیفائن کرتا ہے۔ تو سر ڈلو صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ پریزیڈنٹ از ٹو ایکٹ آن ایڈوائز، ناظرین کو بتائیں کہ اس کا کیا مطلب ہے اور اس کون سا آرٹیکل اس کو ڈیل کرتا ہے؟ دیکھیے اویس صاحب، یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا آرٹیکل 48 ہے، تو یہ 48 جو ویسے تو 41 ہے جو پریزیڈنٹ کو ڈیفائن کرتا ہے کہ who would be president، کیا اس کی کوالٹیز ہیں، اس کی کوالیفیکیشنز کیا ہیں، اس کی امپیچمنٹ کیا ہے، کہ کیسے صدر کو ہم امپیچ کر سکتے ہیں، اس کے عہدے سے ہٹا سکتے ہیں،
پھر اس میں یہ باتیں ہیں کہ صدر کی پارز کیا ہیں، اس کے اختیارات کیا ہیں، اور کانسٹیٹیوشن نے یہ تمام باتوں کے لیے تو سب سے پہلا آرٹیکل ہے وہ ہے 41. تو 41 آرٹیکل آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا وہ صدر پاکستان کے گرد گھومتا ہے اور اس کو ڈیفائن کرتا ہے. تو ناظرین، آرٹیکل 46 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 وہ مینڈیٹ دیتا ہے پرائم منسٹر کو کہ پرائم منسٹر وہ اس کی ایک قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے صدر پاکستان کو تمام ملک کے اندرونی معاملات اور بیرونی معاملات، انٹرنیشنل پالیسیز، پاکستان کی فارن پالیسی اور کوئی بھی ضروری سرکمسٹانسز ہیں جس کا تعلق صدر سے ہے یا ملک پاکستان سے ہے، تو اس پاکستان سے متعلقہ تمام باتوں کا پرائم منسٹر خود یا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس کا جائزہ لیتا ہے، اور پھر اس کی ایڈوائس کے لیے وہ انفارم کرتا ہے صدر پاکستان کو 46 آرٹیکل 46 میں کہ پریزیڈنٹ ٹو ایکٹ آن ایڈوائس ETC. یہ بڑا اہم ہے اور ناظرین کو اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے تاکہ موجودہ سنیریو میں ان کو پولیٹیکل رجیمز کے درمیان، جو پارٹیز کے درمیان جو ٹگ آف وار جاری ہے، جو جنگ و جدل کا سلسلہ جاری ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اور عدالت کا سکوپ بھی جاننے کے لیے یہ آرٹیکل 48 کا سمجھنا ناظرین کے لیے انتہائی ضروری ہے. یہ آرٹیکل ہے کہ یہ جو ایڈوائس بھیجتا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان ٹو دی پریزیڈنٹ، تو اس کا جو پہلا پورشن ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ایڈوائس پرائم منسٹر آف پاکستان بھیجے گا صدر پاکستان کو، وہ اس کو قبول کرے گا. شیل کا لفظ ہے تو وہ اس پہ عمل کرے گا، اور اس کے لیے جہاں شیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن میں یا لاء میں تو یہ مینڈیٹری ہوتا ہے. تو لہٰذا جو ایڈوائس دیٹ واز سینٹ بائی پرائم منسٹر آف پاکستان آر دی پارلیمنٹ ٹو دی پریزیڈنٹ آف پاکستان، تو اٹ از مینڈیٹری آن دی پریزیڈنٹ آف پاکستان ٹو ایکٹ اپان. یہ وہ بات ہے. تو ناظرین، تو جو اس کی سب کلاس ہے وہ جو پرووائزو ہے سیکشن، اس میں 15 دن کا مینڈیٹ بھی صدر پاکستان کے پاس ہے کہ اگر صدر پاکستان کی ڈسکریشن ہے تو وہ پھر اگر سمجھتا ہے کہ یہ ایڈوائس کو میں مزید کچھ اس کو اسرٹین کرنا ہے، اس کی ٹروتھ کو یا اس کی اپلیکیبلٹی کو یا اس کی پریکٹیبلٹی کو کہ بھی یہ قابل عمل ہے کہ نہیں ہے، تو وہ دوبارہ بھی وزیر اعظم کو بھیج سکتا ہے، اور وزیر اعظم اس کو 10 دن کے لیے ریکنسیڈر کرے گا، اس پہ غور و خوض کرے گا، یا پارلیمنٹ پہ اسے غور و خوض کرے گی، تو پھر اس ایڈوائس پہ پریزیڈنٹ آف پاکستان عمل درآمد کرے گا. یہ موجودہ سنیریو میں کیا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب نے، پرائم منسٹر آف پاکستان نے محسوس کیا کہ انٹرنل سچویشن انتہائی خراب ہو گئی ہے، اور جو اس کا وہ جو خط ہے، جو بھی اس کی صداقت ہے، یہ بیسٹ نون ٹو ہیم اور بیسٹ نون ٹو گورنمنٹ آف پاکستان. تو اب اگر اندرونی اور بیرونی حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ ملک کی سالمیت کو خطرہ ہے، اور اس پہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ پریزنٹ سنیریو میں یہ اس کی ایڈوائس بھیجنا مناسب ہے، تو کانسٹیٹیوشن کے مطابق صدر پاکستان کا اس پہ عمل کرنا اور اسمبلیوں کو ڈیزالو کر دینا یہ عین قانون اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے. اب سوال یہاں تھوڑا سا میٹر آف کنٹروورسی تھوڑا یہ ہے، کنٹروورسی یہاں یہ ہے کہ چونکہ موشن آف نو کانفیڈنس انڈر آرٹیکل 95 آلریڈی پینڈنگ تھی پرائم منسٹر کے خلاف، اور موشن آف نو کانفیڈنس واز آلسو پینڈنگ اگینسٹ دی اسپیکر آف نیشنل اسمبلی، تو ان حالات میں اسمبلیوں کا ڈیزالو کرنا یا یہ ایڈوائس پہ عمل کرنا کانسٹیٹیوشنل ہے کہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے. اب اس کا مینڈیٹ، اب بالکل میں لاء کا اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن اس کا مینڈیٹ پھر پارلیمنٹ کو ہے. اس کا مینڈیٹ کسی قانون، کسی ایجنسی کو نہیں. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی اس میں انٹروین نہیں کر سکتی، اور کوئی ہائی کورٹ اس میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں کر سکتی. ہاں، اگر سپریم کورٹ آف پاکستان آرٹیکل 186 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے تحت
اپنا کانسٹیٹیوشنل وہ ایڈوائزری جورسڈکشن میں اس کو دیکھ سکتی ہے. کہ ایڈوائزری جورسڈکشن کیا ہوتی ہے کہ اگر کوئی معاملہ ابہام پہ مبنی ہے, کوئی معاملہ پیچیدہ ہے جس کی کامن انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی, جو لا کی پیچیدگیوں کی وجہ سے عام آدمی کو سمجھ سے بالا ہے, تو وہاں سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے ایڈوائزری جورسڈکشن میں اس میں انٹروین کر سکتی ہے اور اس کو دیکھ سکتی ہے. جو ایڈوائس میں چونکہ ابھی کانسٹیٹیوشن کو ڈسکس کر رہا ہوں, یہ تھوڑا سا ایبسٹریکٹ آج میٹر ہے, تو اس کو سمجھنے والے ضرور سمجھنے کی کوشش کریں گے, چونکہ میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں, آپ بھی اسٹوڈنٹ ہیں, تو اس کو لرن کرنے کی, انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے ہم سب نے مل کے. چونکہ جو ایڈوائس ہوگی یا ایڈوائس ہے, اس ایڈوائس کے انگریڈینٹس کو کسی کورٹ آف لا میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا, چونکہ یہ مینڈیٹ ہے پارلیمنٹ کا. تو اب میرے بھائیوں ناظرین, میں آپ کو یہ کلیریفائی کروں, چونکہ موشن آف نو کانفیڈنس پینڈنگ تھی پارلیمنٹ میں, تو ان حالات میں اسپیکر کا اسمبلی ڈیزالو کرنا یا اس ریزولوشن کو ٹرن ڈاؤن کر دینا, یہ کانسٹیٹیوشنل کا مینڈیٹ نہیں ہے. تو میں یہاں ویسے میری نظر میں اسپیکر اٹانومس باڈی ہے, اسپیکر خود مختار آدمی ہے, اسپیکر کو جو مینڈیٹ دیا گیا ہے پارلیمنٹ میں اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق, وہ تمام وہ ایکٹ جو قانون کے مطابق ہیں وہ کر سکتا ہے. اگر اس نے ٹرن ڈاؤن کیا ہے تو اس کی ایک ڈسکریشن تھی, اس کا یہ رائٹ تھا, تو لہٰذا اس کو سیاسی حوالے سے نہ دیکھا جائے. تو اب چونکہ سب میٹر سب جوڈس ہے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں, تو میں اس کے بارے میں مزید لب کشی نہیں کرتا. تو ڈینو صاحب ہمیں بتائیے گا ہمارے نالج کے لیے اور ہمارے آڈینس کے نالج کے لیے, کیا جو کل ڈپٹی اسپیکر نے جو رولنگ دی ہے وہ لیگلی جسٹیفائی ہے یا نہیں؟ دیکھیے اویس بھائی, یہ میں نے عرض کیا نا پہلے کہ جس طرح پریزیڈنٹ کے کچھ ثوابدید ہیں, ڈسکریشنز ہیں, اسی طرح اسپیکر کی بھی ڈسکریشنز ہیں اور اسپیکر کے بھی اختیارات ہیں. تو پارلیمنٹ نے اس کو بہت اہمیت دی ہے. پارلیمنٹ میں اگر کسی بندے کا ہاؤس چلانے والا شخص ہے, جو تمام پارلیمنٹ کو چلانے والا شخص ہے, وہ ہوتا ہے اسپیکر. تو اسپیکر بیسیکلی از کسٹوڈین آف پارلیمنٹ. تو اب اسپیکر کے تو کسٹوڈین تھا, تو کسٹوڈین in the light of his authorities, so he had ample right to turn down the resolution which had been passed, which had been tabled by the opposition. اب یہاں تھوڑی سی ڈیلیکیسی ہے. ڈیلیکیسی کیا ہے؟ ڈیلیکیسی یہ ہے کہ چونکہ جیسے میں نے پہلے کویسچن میں عرض کر دیا کہ چونکہ نو کانفیڈنس موشن جو تھی وہ اگینسٹ پرائم منسٹر اور جو اسپیکر تھا اس کے اگینسٹ بھی پینڈنگ تھی. تو اب چونکہ ڈپٹی اسپیکر اب ایک نیا کسٹوڈین ہے ان دی ایبسنس آف اسپیکر, تو اس نے اپنا رائٹ ایکسرسائز کیا ہے. تو چونکہ یہ میٹر جو قانون, تو میں نے آپ کو کانسٹیٹیوشن تو بتا دیا کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق کوئی کورٹ آف لا اس میں مداخلت نہیں کر سکتی, نہ سپریم کورٹ کر سکتی ہے, نہ کوئی اور کورٹ آف لا کر سکتی ہے. لیکن ایڈوائزری جورسڈکشن میں سپریم کورٹ اس سے ایڈوائس لی جا سکتی ہے, اور قانون کی تشریح جہاں ہمیں سمجھ نہیں ہے یا پارلیمنٹ میں کوئی میٹر ان ایشو پرابلم میں ہے, تو اس کی ایڈوائس کے لیے ہم سپریم کورٹ کو ریفر کیا جا سکتا ہے. اب چونکہ سپریم کورٹ میں یہ میٹر سب جوڈس ہے, تو کسی اور اس کے دائرہ اختیار پہ یا اس بات پہ میں مزید بات نہیں کرنا چاہتا. تو سر ڈلو صاحب, آپ نے بہت اچھا ہمارے ناظرین کو اور ہمیں گائیڈ کیا ہے. تو اس حوالے سے میرا اگلا کویسچن یہ ہے کہ یہ اسمبلیاں ڈیزالو کی ہیں, یہ کس آرٹیکل کے تحت کی ہیں؟ یہ اویس صاحب آرٹیکل 58 ہے. یہ تو بڑا مشہور آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کا. یہ غلام اسحاق خان صدر پاکستان, یہ انہوں نے بھی یہ رائٹ ایکسرسائز کیا. تو اس سے پہلے یہ کئی لوگ اس کو ایکسرسائز کرتے جا رہے ہیں. تو اب یہ 58 آرٹیکل 58 ہے جس کے مطابق یہ ریزولوشن آف نیشنل اسمبلی پریزیڈنٹ آف پاکستان کر سکتا ہے, اور یہ سولی اختیار صدر پاکستان کا ہے.
اور پھر جیسا کہ میں نے پہلے عرض کر دیا تھا یہ آن دی ایڈوائس بھی ہو سکتا ہے اور سو موٹو اس کی ڈسکریشن بھی ہے. اگر اس کو حالات و واقعات سمجھتا ہے کہ یہ ناگزیر ہیں, ملک کی سالمیت کو خطرہ ہے, حالات کنٹرولیبل نہیں ہیں, تو آرٹیکل 58 کے تحت صدر پاکستان اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں. اور اسی طرح اسی کانسٹیٹیوشن کو, اسی کانسٹیٹیوشنل پروویژن کو ملحوظ رکھتے ہوئے صدر پاکستان نے موجودہ اسمبلیوں کو ڈیزالو کیا ہے. تو ناظرین, یہاں صدر کے 2 کام باقی رہ جاتے ہیں. جب اسمبلیاں ڈیزالو کرتا ہے تو نمبر 1 اس نے ٹائم فریم دینا ہے کہ ودن 90 days وہ نئے الیکشن کا اعلان کریں گے, اور پھر 90 days میں انٹرم گورنمنٹ بنانی ہے. انٹرم گورنمنٹ بنانے میں تو سب سے پہلے تو پرائم منسٹر کا ہے, تو پرائم منسٹر کو انہوں نے انتخاب کرنا ہے انٹرم پرائم منسٹر کا, تو ود دی کنسلٹیشن آف اپوزیشن لیڈر, اور اس طرح سے وہ اس کا انٹرم گورنمنٹ بنا دیں گے. اور صوبائی حکومتیں اسی طرح وہ گورنر اور چیف منسٹر کی کنسلٹیشن اور الانگ ود اپوزیشن لیڈر, تو ان کی کنسلٹیشن سے ایک صوبائی گورنمنٹ بھی انٹرم گورنمنٹ سیٹ اپ بنا دیتے ہیں. تو یہ 58 آرٹیکل کے تحت ہوتا ہے, اور ہمارے موجودہ جو صدر پاکستان ہیں ان میں بھی یہ رائٹ اسی ایکسرسائز کیا ہے. بہت شکریہ ڈیلو صاحب, آپ نے ہمیں اور ہمارے ناظرین کو گائیڈ کیا اس حوالے سے. تو اگلا ہمارا کویشچن یہ ہے کہ موشن آف نو کانفیڈنس کے ہوتے ہوئے یہ اسمبلیاں کیوں تحلیل کی گئیں اور یہ کس آرٹیکل کے تحت؟ دیکھیے اویس, یہ آج کی ہماری نشست کا بہترین سوال ہے, اور یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کے لیے بھی, ناظرین کو سمجھنے کے لیے بھی, سامعین کے سننے کے لیے بھی, یہ ہم سب کے لیے بڑی اہم ہے اور اس کو جاننا انتہائی ضروری ہے. اب گزارش یہ ہے کہ آرٹیکل 95 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 یہ ڈیل کرتا ہے موشن آف نو کانفیڈنس, کہ یہ کوئی 20% جو ٹوٹل ہماری ممبرز ہیں اس کا 20% وہ ایک ریزولوشن ٹیبل کرتا ہے کہ ہمارا کانفیڈنس نہیں رہا اپنے پرائم منسٹر پر, اور اس کی یہ ریزنز ہیں. اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے, اس کے لیے 3 سے 7 دن کا ٹائم ہے. پھر اس کے لیے ٹائم فریم اسپیکر دیتا ہے کہ فلاں تاریخ کو اس پہ نو کانفیڈنس کی کاؤنٹنگ ہوگی, ووٹنگ ہوگی. تو ان حالات میں اب ہمارے جو موجودہ سنیریو ہے اس میں نو کانفیڈنس موومنٹ جو تھی, موشن تھا, یہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے خلاف بھی لا چکے تھے, اور اپوزیشن جو ان کا کانفیڈنس اسپیکر آف دی پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی اس کے خلاف بھی ان کا کنسنسس ہو چکا تھا. لہٰذا انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس, موشن آف نو کانفیڈنس پرائم منسٹر صاحب کے خلاف بھی اور اسپیکر کے خلاف بھی آلریڈی سبمٹ کروا چکے تھے. تو ان حالات میں اسمبلیوں کو تحلیل کرنا کیا کانسٹیٹیوشنل ہے یا ان کانسٹیٹیوشنل ہے. یہاں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا میں یہ سمجھتا ہوں ایز اے لائر کہ چونکہ وہ نو کانفیڈنس تو پرائم منسٹر کے خلاف ریزولوشن آ گئی, اور اسی طرح کی ریزولوشن اسپیکر کے خلاف بھی ہوگی. تو اب جب کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ اسپیکر از دی کسٹوڈین آف پارلیمنٹ, وہ اس کا گارڈین ہے, اس کا ٹیچر ہے, اس نے سپروائزر ہے, اس نے اسمبلی کو چلانا ہے, نہ کسی عدالت نے چلانا ہے, نہ کسی ٹریبیونل نے چلانا ہے, یا نہ کسی کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے چلانا ہے. دس از مینڈیٹ آف انٹائرلی اسپیکر آف دی نیشنل اسمبلی. اب چونکہ وہ انسین نہیں ہے, وہ بھی غائب ہیں, تو اب اس کی غیر موجودگی میں جو برڈن تھا وہ ڈپٹی اسپیکر صاحب پہ تھا. اب ڈپٹی اسپیکر کے سامنے چونکہ عمران خان صاحب نے, پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو چند دن پہلے خط کا ذکر کیا جس میں امریکہ کی طرف سے یا بیرونی ممالک کی طرف سے تھریٹ تھے, اور وہ تھریٹ سبجیکٹ ٹو نو کانفیڈنس تھا, تو انہوں نے اس کو نٹن کیا ہے, جوڑا ہے, اور محسوس کیا ہے کہ بیرونی طاقتیں بھی میرے پیچھے پڑی ہوئی ہیں, اور بیسیکلی یہ اپوزیشن میرے خلاف اس حوالے سے نہیں ہے
بلکہ یہ بیرونی دباؤ کی وجہ سے ووٹ آف نو کانفیڈنس میرے خلاف اور اسمبلی جو اسپیکر کے خلاف کے لائے ہیں. اور یہاں یہ بھی بات ناظرین، یہ بائسڈ بیہیویئر نہ ہو اگر، تو دیکھیے وہ لیٹر جو ہے وہ عمران خان صاحب نے پرائم منسٹر آف پاکستان میں نیشنل سیکیورٹی کا جو ہمارا ادارہ ہے، جس میں تینوں چیف، پاکستان ایئر فورس کا، پاکستان آرمی کا آرمی چیف، اور پاکستان ایئر فورس کا ایئر چیف اور نیول چیف کی موجودگی میں وہ لیٹر کا دکھانا، رکھنا، اس کو تھریش آؤٹ کرنا اور بتانا، یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ واقعتاً انٹرنیشنل پریشر بھی اس کے خلاف تھا. اب میری گزارش یہ ہے کہ اگر تو دیکھیے ناظرین، پی ٹی آئی کا اپنا مینڈیٹ ہے، پی ٹی آئی کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، ان کا اپنا منشور ہے. اسی طرح رحمان صاحب کا، اس کا ایک اپنا منشور ہے، اور پیپلز پارٹی کا اپنا منشور ہے. اگر ہم تینوں کو ان لائن رکھیں یا ان کمپیریزن کریں تو اس میں 90 ڈگری کا جو ہے نا وہ فرق پڑ جاتا ہے. لیکن یہ کتنی بدقسمتی ہے کہ اپنے لالچ، اپنے طمع، اپنے معاملات کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ 3 in 1 ہو گئے. اب تینوں ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے تو دے اسٹارٹیڈ کیمپین اگینسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ اسپیکر آف دی نیشنل اسمبلی ایز ویل. تو ان حالات میں جب ڈپٹی اسپیکر نے یہ محسوس کیا کہ یہ پاکستان کے اندرونی حالات ہیں اور یہ ان کے ساتھ بیرونی عناصر جڑے ہوئے ہیں، تو اس نے جو ریزولوشن تھی دیٹ ہیڈ بین سبمٹڈ، تو اس نے اس کو ٹرن ڈاؤن کیا ہے ان دی لائٹ آف اس لیٹر اور تھریٹس، انٹرنیشنل تھریٹس، بیرونی تھریٹس. تو پھر قانون کے مطابق، میرے خیال میں کہ قانون کے مطابق تو عمران خان نے، پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایڈوائس بھیجی ہے صدر پاکستان کو، اور صدر پاکستان نے اپنا ڈسکریشن یوز کیا ہے. تو یہ اس کی قانونی بات ہے، کانسٹیٹیوشنل بات ہے. اب میرا بھی اختلاف ہو سکتا ہے کہ میرا کسی ایک پارٹی سے محبت بھی ہو سکتی ہے، دشمنی بھی ہو سکتی ہے. تو ان دی کیپیسٹی آف ان بائسڈ کمنٹیٹر، تو آئی ایم جسٹ اسیمولیٹنگ اور سبمٹنگ مائی سبمیشنز ایز اے اسٹوڈنٹ آف لاء. تو یہ ناظرین، یہ چیز میں نے محسوس کی، تو یہ میرا اس کے بارے میں اپنا تجزیہ ہے. تو ناظرین، اس میں یہ بھی بات ایڈ کرتا چلوں کہ دیکھیے اب جو تمام کام قانون کانسٹیٹیوشن ہے وہ ایویڈنس بیسڈ ہوتا ہے. اب دیکھیے اگر اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جو لیٹر عمران خان نے پوری قوم کو دکھایا ہے وہ فیک تھا، وہ فیکٹیشیس تھا، تو وہ لیٹر وہ جو پرائم منسٹر وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی دکھانے پہ راضی تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں ان کے سامنے بھی لے آتا ہوں. پھر انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کا جو ہمارا ادارہ ہے اس کے تمام ذمہ داران کو انہوں نے وہ لیٹر دکھایا ہے. تو اس لیٹر کے بارے میں قانوناً وہ عدالتیں ہماری تھریش آؤٹ کر سکتی ہیں اور انویسٹیگیٹ کر سکتی ہیں، انکوائری ہو سکتی ہے کہ وہ لیٹر فیک تھا یا بیسڈ آن فیکٹس تھا. تو پھر یہ بات چل سکتی تھی کہ یہ میلا فیڈی کسی ہے. اب چونکہ اپیرنٹلی سرکمسٹینسز یہ محسوس ہو رہے تھے عمران خان کو، عمران خان نے ویلڈلی وہ جو ایڈوائس ہے وہ سپریم کورٹ کو اپنا ویلڈلی پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھیج دی اس کی لائٹ میں، اور الٹیمیٹلی دی ریزولوشن ہیز بین میڈ آف اسمبلی. تو ڈلو صاحب بہت دلچسپ باتوں کا آپ سے پتہ چل رہا ہے. تو آج کا ہمارا یہ آخری کویشچن یہ ہے کہ آرٹیکل 5 اور آرٹیکل 6 کا پہلے بھی پاکستان میں بہت چرچا رہا ہے. تو اس حوالے سے آرٹیکل 6 میں پہلے کسی کو سزا ہوئی ہے یا نہیں؟ تو پہلے اس میں آرٹیکل 6 کے بعد مارشل لاء بھی لگتے رہے ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ آج جو یہ سچویشن ہے اس میں کوئی مارشل لاء لگنے کا کوئی چانس ہے یا نہیں؟ اویس، یہ اچھا سوال ہے آپ کا، بہت اچھا ہے، تاریخ سے وہ تعلق رکھتا ہے. اب یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 میں یہ بن گیا، تو اس میں ڈیفینیٹلی آرٹیکل 5 جو ہے وہ بھی ظاہر ہے، اس کے ساتھ آرٹیکل 6 بھی تھا. تو بدقسمتی ہماری ہے اویس
کہ پاکستان میں اس کانسٹیٹیوشن کے ساتھ جو بھی آیا اس نے کھیلا ہے. اب اس ڈاکومنٹ میں بھی 1 گھنٹے سے آپ سے یہی بات کر رہا ہوں. مجھ سے پہلے جو عقل مند لوگ ہیں وہ بھی اس کی تشریح کرتے رہے اور اس کو تھریش آؤٹ کرتے رہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو. لیکن میری نظر میں پاکستان میں بدقسمتی سے 75 سالوں میں 75 سالوں میں آج تک کسی بندے کو آرٹیکل 6 میں سزا انہوں نے نہیں دی اور نہ ہی حالات بڑھے. ابھی میں اس کی تازہ مثال، ماضی میں ذاتی طور پہ وکیل تھا. ایک بڑا اچھا کیس جو ہم نے MKM کے خلاف، الطاف حسین کے خلاف پاکستان کی اس عدالت عالیہ لاہور میں کیا، جس کا ٹائٹل تھا عبداللہ ملک بنام فیڈریشن آف پاکستان، جس میں ایز اے لائر تھا. عبداللہ ملک جو پٹیشنر تھے اس کا میں وکیل تھا. تو ہم نے تمام قسم کی ایویڈنس الطاف حسین کے خلاف پیش کی. الطاف حسین کے خلاف ہم نے کوئی دنیا کا ایسا قانون ضابطہ جو بھی ہم کر سکتے تھے ہم نے تاریخ کی ورگردانی کرتے ہوئے ایویڈنس پیش کی. لیکن نہ ہمارا رونا دھونا تھا کہ اس کو آرٹیکل 6 میں سزا ہونی چاہیے، لیکن اس کو نہیں ہوئی. وہ میٹر آج بھی سب جوڈس ہے. اور پھر اس ملک کا سسٹم دیکھیں کہ وہی MQM کا ایک چھوٹا سا گروپ جو تمام حکومتوں کے ساتھ کھیلتا رہا ہے، کبھی الف کی طرف، کبھی B کی طرف، کبھی C کی طرف، کبھی D کی طرف. تو یہ جو ان کا ٹاپسی ٹروی سٹائل، جو زگ زیگ سٹائل ہے، اس کے ساتھ اس ملک کا کھلواڑ ہوتا رہا. اور اب ہم نے شور و غل کرنا شروع کر دیا. وہی لوگ شامل ہیں. بدقسمتی دیکھیں کہ MKM بھی کہہ رہا ہے کہ آرٹیکل 6 کی سزا ہونی چاہیے پرائم منسٹر کو. تو یار افسوس اس بات کا کہ کل آپ کا کنڈکٹ کیا تھا اور آج آپ کا کنڈکٹ کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں بھی آپ کا کنڈکٹ یہ ہوگا. تو کس نے کیسے سزا ہونی ہے جب آپ کے لیڈر کو ہم نے پورا زور لگا کے قانون پیش کیا، پریسیڈنٹس پیش کی، تو اس کا میٹر آج تک سب جوڈس ہے، اس کو سزا نہیں ہوئی. تو اب میری گزارش ہے اگر یہ آرٹیکل 6 ہی لگنا ہے تو جتنا بھی پولیٹیکل رجیم ہے، ہمارے جتنے بھی ہائی اپس ہیں ان کے پولیٹیکل سسٹمز میں، جتنے بھی ہمارے پاکستان میں، وہ تو پھر سارے آرٹیکل 6 کی ذات میں آتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہم آج تک کسی کو سزا نہیں دے سکے. اور اویس آخری، یہ لمبا ہو گیا پروگرام، اور آخری میری بات وہ یہ تھی کہ ان حالات میں، حالات تو بڑے فیزیبل ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے جب بھی مارشل لا آیا ایسے ان حالاتوں میں ہی آیا. حالات آلموسٹ ایسے ہی تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے عسکری قیادت زیادہ پریکاشنری میشرز لے رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو انہوں نے آئسولیٹ کیا ہے کہ یہ آپ کا پولیٹیکل سسٹم ہے، یہ آپ اس میں لڑیں، ہم اپنے آپ کو سائیڈ لائن کرتے ہیں. تو آج تک میں نے جو محسوس کیا ہے، مجھے یقین ہے کہ پاکستان میں مارشل لا کا ابھی مستقبل قریب میں امکان نہیں ہے. ناظرین، میں بہت مشکور ہوں افتخار اللہ ڈھلو صاحب. تو انہوں نے آج کی جو ملکی صورتحال سیاسی اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا ہے. تو میں ہوسٹ محمد اویس عبداللہ کو اجازت دیجیے. تو آپ سے ملاقات ہوگی اگلے شو میں.